वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल चैनल, जो कि आप यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आप तमाम नए दोस्त आने वाले जो उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसकी आइकन बल जो है उसके ऊपर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक बासानी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, मैं आपसे आज बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो हलचल है। हलचल जो है वो दो किस्म की है। एक हलचल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल है, लेकिन सियासी हलचल के साथ एक छुपी और जो ढकी हुई हलचल है उसके बारे में भी आपसे मैं जिक्र करूंगा। तो सियासी हलचल तो आपके सामने, आपको पता है कि आप आए रोज देख रहे हैं कि पीडीएम जो है वो अपने जलसे दिन ब दिन बढ़ा रही है, उनकी रफ्तार तेज कर रही है और अवाम जो है वो जोक दर जोक पीडीएम के साथ जो है वो निकल रही है। जितना जितना ये गवर्नमेंट जो है उसको वो रोकने की कोशिश करती है, लोग आगे से मजीद बढ़कर अपने ऊपर किसी किस्म के केसेस की जो है वो परवाह नहीं करते। लोग इसके अलावा जो कोरोना 19 कोविड है उसकी भी परवाह नहीं करते। लोग जो है इस वक्त समझ रहे हैं कि जो कोविड 18 है वो 19 से ज्यादा जो है वो मोहलक बीमारी है, जो इनकी नस्लें खत्म करके रख देगा। और इसके बाद मैं जो दूसरी हलचल आपको बताना चाहता हूँ, वो हलचल बहुत अहम है, जो कि लोगों को इस चीज का इल्म होना चाहिए। काफी सारे जो लोग हैं उनको इस चीज का इल्म नहीं है। मैं आपको आज एक बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं कि आपने कुछ दिन कबल जो है वो टीवी प्रोग्रामों में भी देखा है। तो ये बात जो है वो खास क्यों है, इसका जो अंदरूनी इसके ढांचे का जो है वो जायजा लेने के लिए मैं आपके सामने ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ। यानी कि आपको पता है कि इसराइल जो है वो एक नाजायज मुल्क है। इसको तस्लीम करना पाकिस्तान के सीने में खंजर जो है वो मारने के मुतरादिफ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था। आपको ये भी पता है कि इमरान खान के करीबी दोस्त और सीनियर एंकर पर्सन जो मुबशर लुकमान है, उसने एक इस्राएली टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए खुलकर इसराइल की हमायत की थी और उस प्रोग्राम के उसने कहा था कि हम इसराइल की खुल के हमायत करते हैं, कि इसराइल जो है हम उसको तस्लीम करते हैं। हालांकि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम दुनिया के तमाम ममालिक में जा सकते हैं मा सिवाय इसराइल, क्योंकि इसराइल को हम हमेशा से इस दुनिया के अंदर जो है वो नाजायज औलाद तस्वर करते हैं। अब ये अंदाजा करें कि ये जो गवर्नमेंट है ये इमरान खान न्याजी की है, जो खुद अपनी नाजायज औलादें पैदा करता रहा है। वो आप खुद सोचें, वो जो दूसरी जो मुल्क नाजायज जो औलाद है उसको तस्लीम क्यों नहीं करेगा। फिर मैं आपको बात बताता चलूं कि मुबशर लुकमान ने क्या कहा कि मैं मुशर्रफ दौर में, मुबशर लुकमान कहता है कि जब मैं मुशर्रफ दौर के अंदर वजीर था तो इस वक्त भी इसराइल की हमायत करता था और आज भी कर रहा हूं। परवेज मुशर्रफ भी इसराइल से तल्लकात के ख्वाहां थे। यार ये कौन सा वजीर था यार, मेरी समझ से बाहर है। अंदाजा करें कि अगर मुबशर लुकमान की जगह नजम सेठी, तलत हुसैन या राइट विंग के वो लोग या कुछ लोग, हामिद मीर, सलीम साफी वगैरह, इसराइली टीवी को अगर ऐसा इंटरव्यू देकर इसराइल की तारीफें करते तो यूथियों ने इनके दरवाजे तोड़ देने थे, इनके कपड़े फाड़ देने थे, इनको सड़कों और गली कुचों के अंदर जो है इनको जो है इन्होंने खींचना था और इनको सड़कों के ऊपर जो है इनको लिटा देना था और डी चौक में जो इनके जो अहलो अयाल हैं वो उनको उन पे ला के खड़ा कर देना था। यानी कि इतना बड़ा जो लफाफा सहाफी है इसराइल का जो है वो जो इसराइल के जो ये सहाफी जो है ये इसराइल के कुत्ते बने हुए हैं। इनके ऊपर यानी कि जो यूथी अब गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ये करते तो इनके ऊपर ही ऐसे फतवे इन्होंने लगा देने थे। इन्होंने कहना था कि ये हामिद मीर ऐसा है, इन्होंने कहना था कि तलत हुसैन ऐसा है, सलीम साफी ऐसा है। इन्होंने इस हद तक गली ज़बान इस्तेमाल करनी थी कि मेरी और आज आपकी सोच से बाहर है। यानी कि क्यों नहीं कहा जा रहा, क्यों सिर्फ और सिर्फ मुबशर लुकमान जो है वो इमरान न्याजी का दोस्त है और उसने, आपको पता है कि धरनों में शिरकत भी की थी और इसके अंदर भी एक तब्दीली वाला जो था वो कीड़ा जो है वो इसको तंग कर रहा था और उसके बाद ये न्याजी के नारे भी लगाता था। और जब ये अब तक न्याजी का कठपुतली का आगे से कठपुतली बना हुआ है तो जनाब आपके सामने
اس کو جو ہے وہ محب وطن بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ہاں، بات کر رہے تھے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، تو میں دوستوں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جو سسیلین مافیا ہے ایک دن عالمی طاقتوں کے دباؤ کے اندر آ کر کہیں مجھے ڈر ہے۔ یقین مانیے، ایک تو آپ نے کتاب دیکھی نا وہ جرنل کی، اور دوسری یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ پاکستان سے کہیں ہندوستان سے کہیں یعنی کہ الحاق نہ کر لیں، یعنی کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ 1947 کی جو تقسیم تھی، دو قومی نظریہ تھا، اس کو غلط قرار دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا، اور آپ کو بظاہر باتوں میں الجھائے رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کی بحث جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار کے اندر جب شروع ہوئی تھی، تو تب امریکہ نے آپریشن جو ہے وہ سائیکلون کے ذریعے افغانستان میں روسی فوجیوں جو تھے ان کے خلاف مزاحمت کرنے والے جو مجاہدین تھے، ان کو اس نے اسلحہ فراہم کر کے پاکستان کے ساتھ اسرائیل کی خدمات جو ہیں وہ بھی حاصل کی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی پالیٹکس امریکہ نے کھیلی تھی۔ 1988 کے اندر جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا اقتدار تھا، تو ان کو اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے چینل کے لیے کہا گیا کہ بی بی صاحبہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ جو ان کے جو سرکاری ملازم تھے، وہ مشورہ دینے والے وہ تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نصیر اللہ بابر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایڈوائزر تھے۔ بابر صاحب جو ہیں وہ اس مشورے میں اس سازش کی جو بو نظر آ رہی تھی اس میں وہ شامل تھے، لہٰذا مذکورہ جو سرکاری ملازم ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ 1990 میں اس سرکاری ملازم نے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کی تھی، اور اس کا الزام جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اچھا، جب پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو پتہ ہے آپ کو صرف 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان کے اندر، یا پیپلز پارٹی الیکٹ ہو سکتی تھی یا مسلم لیگ نون ہو سکتی تھی۔ تو اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو پھر انہیں انگیج کیا گیا، اور انہیں پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل سے بات چیت کریں۔ 1993 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوبارہ دور آیا، میاں صاحب نے تو انکار کیا، اس کے بعد 93 میں جب بے نظیر بھٹو کا دوبارہ دور آیا تو انہیں پھر پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی تو پاکستان کے تمام بیرونی قرضے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس طرح کی ان کو جو ہے وہ لالچ دی گئی۔ 1994 میں جو ان کی جو جنیوا میں جو یاسر عرفات سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یاسر عرفات کو بتایا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر میں جو ہے پی ایل او کے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جو ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور اسرائیل میں بات کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو یاسر عرفات جو ہے وہ اس وقت پھٹ پڑے تھے، یعنی کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ بے نظیر کے اوپر پھٹ پڑے تھے، اور انہوں نے گلو گیز کے لہجے میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل سے مذاکرات پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے، اور مذاکرات کے ذریعے صرف ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی تو ہم مذاکرات کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اتنی بڑی بات انہوں نے آپ کے سامنے کہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دوبارہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور اقتدار آتا ہے، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے اسی لہجے میں اسی طریقے سے پھر میاں نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے بڑھائیں۔ میاں نواز شریف نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور میاں صاحب نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ تو میں اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میاں صاحب نے یہ کہا تھا، جب میاں صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ فورس کیا گیا تو میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی اسرائیل ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کیسے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کی اگر کی ہم نے، تو اس چیز کا کھلم کھلا ان کوششوں کا جو ہے وہ اگر ہوا ہے تو اسرائیل کے ساتھ دوستی کا جو ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پرویز مشرف کے دور میں ہوا ہے۔ پرویز مشرف حکومت کی طرف سے اسرائیل حکومت کے ساتھ جو ہے وہ سر عام رابطوں پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو شور ہوتا ہی تھا، لیکن غداری اور کفر کے سرٹیفکیٹ جو بانٹتے ہیں وہ اس وقت خاموش کیوں تھے؟
اور آج بھی جنرل شعیب آپ کو پتا ہوگا کہ ریٹائرڈ جنرل شعیب جو ہے وہ مختلف جو کہ پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی اور مبشر لقمان کی جو اسرائیل کی حمایت پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے جو ہیں وہ اس پر خاموش کیوں ہیں کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات دیتے ہیں. تمام پاکستانی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات کے جو ہیں وہ مخالف ہیں. وہ کیوں مخالف ہیں؟ کیونکہ جس طرح بھارت کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اسی طرح اسرائیل نے فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے، اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے جو ہے وہ جو مسلم امت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے. اسرائیل نے آپ کو پتا ہوگا کہ 2017 کے اندر تل ابیب کے بجائے یروشلم جو ہے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت جو ہے وہ بنایا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی جو ہے وہ سخت ترین خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بات یہ کریں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ یروشلم جو ہے اس میں اپنا سفارت خانہ قائم کر سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کریں. پاکستان کی طرف سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کشمیر پر پاکستان کا کیا جو پاکستان کا موقف ہے وہ مضبوط رہ سکے گا، یا مضبوط ہوگا یا کہ کمزور ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے چیز ہونی چاہیے. پھر جناب 23 مارچ کو ہم جو ہے پاکستان کا یوم جو آزادی جو ہے وہ یوم آزادی مناتے ہیں، یوم پریڈ جو ہے 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں. تو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بھی ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی تھی. یعنی کہ 23 مارچ کو ایک قرارداد منظور نہیں تھی، 2 قراردادیں منظور ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 1945 کے اندر قائد اعظم نے جو بمبئی میں ایک جلسے میں امریکی صدر جو ٹرومن ہیں ان کے خلاف شیم کے نعرے لگوائے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور کہا تھا کہ وہ 10 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کی بجائے امریکہ میں آباد کیوں نہیں کرتے. ان یہودیوں کو 10 لاکھ تو ہیں سارے، ان کو جو ہے امریکہ اپنے پاس آباد کرے، اتنا بڑا امریکہ ہے. تو 1947 میں اسرائیل کے وزیر اعظم جو ڈیوڈ ہین گورین تھے، انہوں نے قائد اعظم کو جو ہے وہ ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا. ناظرین میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ایک ٹیلی گرام پہنچا تو اس میں جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تھی. لیکن پاکستان نے اقوام متحدہ میں جب جو اجلاس ہوا تو اس میں پاکستان نے اسرائیل کی جو ہے وہ سخت مخالفت کر دی تھی. تو جن مسلم ممالک نے رائے عامہ کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ وہاں پر انتہا درجے کی جو انتہا پسندی ہے اس نے جنم لیا، اور وہ ملک تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. یہ بات لکھ لیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اچھا، اسرائیل کے تعلقات کو صرف بھارت کے ساتھ اس کے اتحاد کی نظر سے نہیں بلکہ مسئلہ فلسطین پر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے موقف کی جو روشنی تھی اس میں دیکھا جانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قائد کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور ان کی فکر کیا تھی، اور اس وقت ان کا ذہن کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے متعلق کیا سوچتے ہیں. اچھا، یعنی کہ اس کے بعد آپ دیکھیں فلسطین اور کشمیر کا جو آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ دور ہیں، دور ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے. بھائی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر فیصلہ جو ہے وہ اگر عمران خان نے پارلیمنٹ میں کرنا ہے، اس معاملے میں اگر جو بند کمروں کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور پارلیمنٹ کو اس چیز کا عمل نہیں ہونا، اور پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں بحث اگر نہیں کرنی، تو پھر اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ عوام کو کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک سفارتی آرڈیننس لا کے کریں یا بند کمروں کے اندر یہ معاملات کریں. بات رہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی، تو اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات کے بعد بھی پاکستان کے خلاف سازشیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے. اصل نشانہ پاکستان کا جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں نیوکلیئر پروگرام ہے. پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ جو ہے وہ پوری جو ان دنیا کے جو نظروں کے اندر کھٹکتا ہے. اسرائیل صرف نیوکلیئر فری پاکستان کا دوست بننا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو وہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرے گا. غیر قانونی اور غاصب اور صہیونی ریاست کو تسلیم کرنا جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی عوام جو ہے ان کو تنہا کرنے کے مترادف ہے،
اور ان کی عظیم جدوجہد جو وہ ہمیشہ سے اپنی کرتے آ رہے ہیں وہ اس کی نفی ہوگی۔ یہ قدم اسلامی ممالک میں جو ہے وہ بہت زیادہ دوری پیدا کر دے گا اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ ان کی جو تعلقات ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، جب پاکستان کی جو جوہری صلاحیتیں ہیں، جب ان کا راز افشاں ہوا تھا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اسرائیل کو ہمیشہ ان جوہری صلاحیتوں سے ہی جو تھا وہ خدشہ تھا، یعنی کہ وہ خطرہ سمجھتے تھے۔ پاکستان میں بہت سے حلقوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کی جوہری جو تنصیبات ہیں ان پر حملے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن حکومت اسرائیل کی کچھ کلیدی شخصیتوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی بنا پر جو ہے وہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات سننے میں آئی تھی۔ پرویز مشرف کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور اسرائیل استنبول میں قائم سفارت خانوں کے ذریعے باہمی مذاکرات میں حصہ جو ہے وہ لیتے وقت یا ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ یہ مشرف کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ وکی لیز کے مطابق جو ہے وہ 2006 میں پاکستان نے استنبول میں قائم کردہ جو اپنے سفارت خانے کے ذریعے اسرائیل کو ایک دہشت گرد گروہ کے بارے میں معلومات فراہم بھی کی تھیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو پتہ ہے کہ 2018 تک ان دونوں ریاستوں میں سرکاری طور پر سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو سکے تھے کسی قسم کے بھی، اور اب تک دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن تصور کیے جاتے ہیں۔ 2018 میں تبدیلی آنے اور نیا پاکستان بننے کے بعد کافی جگہ سے بحث و مباحث ہوتے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا اگر کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ بات پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہوئی ہے کسی جگہ پہ جو ہے وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں یہ بات ہوتی رہی ہے۔ اور لیکن نیشنل میڈیا پر بھی جن میں جو نیشنل میڈیا کے اوپر جو بات کرتے ہیں ان میں جو ریٹائرڈ جنرل شعیب ہے اور حکومت رکنی اسمبلی جو آسمہ جو حدید ہے، اس نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد انکشاف کیا ہوا۔ اس کے بعد انکشاف یہ ہوا کہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ مہم چلائی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر یا نیشنل میڈیا کے اوپر کہ اسرائیل کے حق میں جو ہے وہ جو بات کرنے کا جو ہے وہ فارمولہ تیار کیا گیا، اور وہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو بھرپور جو ہے وہ اس کو کوریج دے گا جو پہلے مساجد کو جو ہے نا شہید کرتے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آسیہ مولونہ کی رہائی، اسلام آباد میں جو ہے وہ مندر تعمیر کرنا، کرتارپور میں راہداری اور جو گردوارہ اور 400 مندروں کی تعمیر کے لیے دلیلیں پیش کرنا، اب وہی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس کے فوائد بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ بھائی، کیا ہم خود مختار ملک ہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے، کیسی جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے مسلط کی گئی حکومت ہے؟ ایک بات یاد رکھیں ناظرین، ہم غریب ملک ضرور ہیں لیکن ہم بکاؤ نہیں ہیں۔ یقین مانیے، جو غریب ہوتا ہے غریب کی عزت تو ہوتی ہے، لیکن بکاؤ جو ہوتا ہے نا، بکاؤ کی عزت نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی جو ملک ہے اس کی عزت نہیں کرتا۔ ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمیں اپنا ایک پاسپورٹ دیکھ کر اس چیز کا فخر محسوس ہوتا ہے جب ہم اپنا سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں دوستو کہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے، میں ان سے باشعور لوگ ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو یہ مہم چل رہی ہے ان کا حصہ نہ بنیں۔ اگر یہ ان کا حصہ بنیں گے تو اپنے اوپر اپنے سینوں میں خود جو ہے وہ تیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے کمان کے ساتھ وہ چلائیں گے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سیسا پلائی اور مضبوط دیوار بن جائے اور کھڑے ہو جائیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اس موقف کے ساتھ جو قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے تک جو ہے وہ موقف اختیار کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ مجھے تو یقین ہے اللہ کے ہاں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قائد اعظم کے جو فرمودات تھے ان کے اوپر عمل ہو کر رہے گا، اور ہمیشہ سے اسرائیل کو جو ہے میں ذاتی طور پہ بھی چاہتا ہوں کہ ایک ناجائز ریاست جو ہے وہ ہم کہتے رہیں گے جب تک وہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ ظلم اور ستم بند نہیں کرتا، ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیتا، ان لوگوں کو ان کی زمینیں نہیں دیتا، تب تک اس کو
جو اسرائیل کو جو ہے وہ جو قبول کرنا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ناقابل قبول ہونا چاہیے، بلکہ پوری مسلم امہ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ذہنی طور کے اوپر کہ بھائی وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ تو ناظرین، یہ باتیں تھیں آپ کے سامنے جو میں نے نئے پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے رکھ دی ہے، اور کس طرح کے جو طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، میں انشاءاللہ اپنے نئے آنے والے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوں گا، تو دعا میں یاد رکھیے گا، عدنان کو اجازت دیجیے اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔